बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट्स और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के बाकायदगी से वीडियो देखते हैं और इसके बाद अपनी राय देते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोगों की राय, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो चलिए आइए वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करके वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आपको एक अजीब बात बताऊं। जो लोग हमेशा सोशल मीडिया पर रहे हैं और उन्होंने स्क्रीन नहीं छोड़ी, तो जब उनकी रेटिंग गिरती है या वो क्या करते हैं, वो खुदा के बारे में बात करते हैं और अपनी जगह बनाने के लिए सोशल मीडिया पे, चाहे वो चैनल्स हों इंडिया के बड़े बड़े, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो, सियासत हो, कहीं भी हो, बनाने के लिए अल्लाह को भी कुछ बोल देते हैं। इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह का एक नया क्लिप आपके लिए लेके आया हूँ। हमारे लिए जो मुश्किल होती है वो ये कि इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में कोई क्लिप्स हमें मिल जाएं। चले, मिल तो जाते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन मिलने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का उसके मुताबिक क्लिप ढूंढना, ये हमारा कमाल है। हम इसको कहेंगे, आप माने या ना माने, लेकिन कमेंट हमारे यहाँ आते हैं बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया आपने, शाबाश। तो ये चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं नसीरुद्दीन शाह क्या कर रहे थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक सवाल यही था कि इतने जदीद दौर के अंदर हम दुआ पढ़ के जहाज़ पे बैठते हैं, फिर भी जहाज़ गिर जाता है, तो खुदा कहाँ है? जैसे नसीरुद्दीन शाह कह रहा है कि मैंने मुसलमानों को थप्पड़ मारा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। मजहब मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने। मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम। क्या करे ठीक ठीक आदमी जो इन सारी आइडेंटिटीज के बीच जी रहा है। वो थोड़ा सा हिंदू, थोड़ा सा मुसलमान है। साइंस पढ़ना या पढ़वाना चाहता है अपने बच्चों को, क्योंकि उसे समझ में आ गया है ठीक ठीक कि तरक्की का रास्ता यही है। साइंस पढ़ना पढ़वाना चाहता है, पर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने को राजी नहीं है। बिल्कुल। और वापस साइंस की बजाय सुपरस्टिशंस में हम लोग वापस जा रहे हैं कि इससे कैंसर भी क्योर हो जाएगा, इसमें हवाई जहाज भी उड़ेगा, इससे ये भी होगा, इससे वो भी होगा। साइंस तो खैर उनको, चार्ल्स डार्विन को तो निकाल दिया बायोलॉजी से, टेक्स्ट बुक्स में से गया डार्विन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज गॉन। अगला आइंस्टाइन जाएगा और फिर पता नहीं क्या हमको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं, आई थिंक शी इज अ लेडी, कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुरानों में हैं और वेस्ट वाले बिला वजह क्रेडिट लेते हैं इन सब चीजों का, इनको यूरोपियन इन्वेंशंस मानकर। अब इस एटीट्यूड के, मतलब इसके साथ क्या बहस की जाए, क्या कॉन्वर्सेशन रखा जा सकता है ऐसे शख्स के साथ? पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाकिर, मेरा नाम जरीर हुसैन है और बाय प्रोफेशन में टीचिंग से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। लेकिन सवाल मेरा एथीज़म से रिलेटेड है कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अब एक वो शख्स, दोस्त मेरा एथिस्ट, जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो कहता है कि खुदा को पुकारने का और दुआ मांगने का फ़ायदा, खुदा होता तो तुम्हें बचा ना लेता। भाई साहब ने सवाल किया
کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں. کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے. تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو, قبول ہوا تو الحمدللہ, نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ, نیو یارک جانے کا تھا اس کا ایک بزنس ڈیل تھا. اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے. کتنا؟ $1 بلین. وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف, ٹریفک ہوتی ہے, بہت شدید ٹریفک ہوتی ہے, اور ٹریفک کی وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک کی وجہ سے پلین مس کی, وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا, $1 بلین کا نقصان. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک رہتی, وہ ٹریفک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو. پھر بھی ٹریفک رہتی, وہ ریڈیو آن کرتا ہے, اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یارک کو, وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے. تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے, کیا ٹریفک کی وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں, اور اس چیز کے لیے نفرت کرتے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ, وہ ایتھیسٹ کیا بھروسہ کرے گا؟ ایتھیسٹ تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے. تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے, ہارلی ڈیوڈسن 1000 cc, دعا کرتا نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا 1000 cc کی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ لنگڑا ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے, وہ نہیں جانتا ہے. اب سمجھ رہے؟ وہ ایتھیسٹ کیا جانتا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے. اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر اگر بزنس پہ منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ, نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا. کیوں؟ ایک اچھا مومن فائدہ ہے, الحمدللہ میرا فائدہ ہوا 20%, نقصان ہو تو کیا بولیں گا؟ اگر 20% نقصان ہو کیا بولیں گا؟ الحمدللہ صرف 20% ہوا, ہو سکتا ہے کہ 50% نقصان ہو. تو ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ یقین ہے ہمارا. ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے. پلین میں اڑے, کیا پتا ابھی آپ جا رہے, بہت سے پاکستانی جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لیے؟ گرین پیسچرز, انگلش میں بولتے گرین پیسچرز, کمانے کے لیے جا رہے. یہاں بیچارہ اچھا نمازی, 5 ٹائم نمازی, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, پلین میں جاتا ہے میں امریکہ جاؤں گا, کریش ہو جاتا ہے. ارے بچ گیا, امریکہ میں جاتا تو جہنم میں جاتا تھا, کریش ہو گیا تو جنت میں جائیں گا نا. وہ دعا پڑی تھی, اللہ نے دعا سنی. سمجھ رہے؟ اللہ نے دعا سنی اس کی. ارے وہاں امریکہ جائے گا, شرابی بنے گا, مکار بنے گا, عیاشی کرے گا. یہاں بیچارہ اچھا تھا, اچھا مسلمان تھا پاکستان میں. اب سمجھ رہے؟ تو پلین کریش ہوا تو کم از کم جنت میں تو گیا نا. اب سمجھ رہے؟ بے شک. تو یہ اللہ کا نظام ہے.
آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ کے احکامات پہ فالو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, ورس 68 اور 69 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے, جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد, وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں دیٹ ہنی از رچ ان فرکٹوز اینڈ وائٹامن کے, فرکٹوز اور وائٹامن کے میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز, رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد, اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے, گاڑھا ہے, اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے, اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں, ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا, مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں, پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں, اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں, مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور, اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے, کئی اعضاء میں جاتا ہے. اٹ گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے, اور جاتا ہے چھاتی میں بھی, پستان میں بھی, جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں, آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں, کیٹل میں, بھیڑ بکری گائے بیل, ان میں آپ کے لیے نشانی ہے, اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ, جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے, جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں, کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے, ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ, اور ان میں بہت سے فائدے ہیں, اس کا گوشت آپ کھا سکتے. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے, 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے, اس کے اسٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, اس کے اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے, اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے, اس سے پوچھئے جو ماہر ہے, چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے, 1980 کے پہلے, ان 1970s 30-40 سال پہلے,
اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں. وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا، سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں، سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5، 6، 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضاء ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضاء ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضاء جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ. جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ. تو ناظرین گرامی، یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چلتا ہی رہے گا. آگے سائنس کی کیا کمال کی باتیں ہیں. سائنس دانوں کو آج پتہ چلا ہے، اور یہ پرانی چیز ہے. جیسے نصیر الدین شاہ نے کہا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ یہ تو پہلے کی چیزیں، سائنس تو اپنے لیے کریڈٹ خود لے رہا ہے، یہ حقیقت ہے. نصیر الدین شاہ نے ایک بہت بڑی بڑک ماری ہے مسلم ہو کے. دیکھو مسلمان جب تک پریکٹیکل مسلم نہیں ہوگا وہ کافر ہے بس. دوسرا اس نے بڑک ماری کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مصروف رہتا ہوگا لوگوں کی باتیں سننے میں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح ہے. ارے نہیں. میں ایک ایگزامپل اس دنیا میں دیتا ہوں جو انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہے اے آئی، اوپن
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اے آئی، اوپن اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے آپ ایک کمانڈ دیتے ہیں اور وہ دنیا جہان سے اتھینٹک چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ اتنے کام کر دیتا ہے، سیکنڈوں میں کر دیتا ہے. تو اللہ تو ہم سب کا خالق ہے، 6 ارب انسان بنائے. خدا کا خوف کرو کہ وہ ان 6 ارب انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے تو ان کی بات کو نہیں سن سکتا. اللہ نے فرما دیا اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یہ 8 ارب انسانوں کے ساتھ ہے، ہر ایک ایک کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے. اسی کو تو اللہ اور الہ کہتے ہیں، اسی کو تو مسلمان پوجا کرتے ہیں، اسی کو ساری دنیا کسی نام سے پکارتی ہے. وہ ایک ہی ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے. تم آ کے جو سوشل میڈیا پہ جگہ بنانی ہے، مسئلہ یہی ہے. انسانوں کی توجہ کے بغیر یہ دنیا چل کہاں سکتی ہے؟ تو لوگوں کو آخرت کی فکر ہے، نہ تو دنیا کی فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے. نصیر الدین شاہ نے کہا کہ انسانوں کو آخرت کی فکر ہے مسلمانوں کو، اور اس کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، فلاں 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 ہے، اور ان کو دنیا کی فکر ہے نہیں. دنیا ان کی فکر کے بغیر چلتی ہے. آپ بتائیں، آپ مسلم تھے، آپ نے شادی کی ہندو عورت سے، آپ کے بچے نہ ہندو نہ مسلم، یہ کیا بنا؟ یہ تو کھچڑی بنی، کھچڑی بن گئی ہے سر، برائے مہربانی. تو آپ نے توجہ نہیں کی دنیا کی طرف. اور دنیا کی طرف توجہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں قصیدے گڑھیں. آپ کی جرت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا جرت ہے؟ آپ نے پورا کچھ دنیا کو دے دیا، بیوی بھی غیر مسلم، بچے نہ مسلم نہ غیر مسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور آپ اللہ کے بارے میں بات کرتے تھے. ڈارون کی تھیوری، یار کچھ پڑھ لیتے شاہ صاحب، اور شاہ صاحب کچھ پڑھ لیتے، کوئی انگلش کے 4 جملے کیا بول دیا آپ نے، پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. ڈارون نے کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس سے پوچھا گیا اس کا ثبوت دو، اس نے کہا نہیں ہے، اس لیے نکال دیا گیا یونیورسٹی سے اس تھیوری کو. کیونکہ آج سائنسدان، غیر سائنسدان، بچہ، پاگل، سب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا. وہ جنسی الگ ہے یار، کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. صرف یہ ہے کہ تعداد ملتی ہے کہ ہمارے انسانوں کے 4 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، تو اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، لیکن اس کی دم بھی تو ہے نا. تمہاری دم کدھر گئی؟ آگے آ گئی ہے. عجیب انسان ہو یار، اللہ معاف فرمائے، کیسی باتیں کرتے ہو. آئنسٹائن یہودی تھا اور بیٹھا کہاں تھا؟ آپ نے کہا نا کہ کل آئنسٹائن کی تھیوری کو نکالنے کے. آئنسٹائن نے اپنی تھیوری کو مذہب سے جوڑا ہے، اس لیے کہ میری تھیوری کو پھر نکالا نہ جائے. اسے پتا تھا ڈارون کی تھیوری نکل رہی ہے، میری بھی نکال دیں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آئنسٹائن نے ڈارون کی تھیوری کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں کہا. اس نے مذہب اور سائنس کے بارے میں کیا کہا. آئنسٹائن نے کہا مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے اور سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے. مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، ٹھیک ہے، اور سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، کیونکہ سائنس کو مذہب سے ہی یہ تھیوریز ملی ہیں، نہیں تو وہ لنگڑی ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ سورج حرکت میں ہے تو پھر ان کی آنکھ کھلی، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سائنس میں ایک پکچر دیکھتے ہیں درمیان میں سورج اور گول دائرہ لگا ہوا ہے، پھر گول دائرہ لگا ہوا ہے، پھر کہیں زمین ہے، کہیں چاند ہے، کہیں مریخ ہے، کہیں فلاں فلاں فلاں، یہ وہاں جا کے انہوں نے تصویریں لی ہے. ارے نہیں، مذہبی کتابوں سے تصور بنایا اور اس کو ایک پکچر کی شکل دی ہے. وہاں جا کے پکچر، اتنا دور کون جا سکتا ہے؟ اتنا دور تو کوئی جا ہی نہیں. مریخ تک جانے میں ان کو پریشانی ہے، مریخ سے اس طرف اتنا دور جائیں گے کہ مریخ اتنا سارا بن جائے گا اور یہ تصویر بھی لے لیں گے. اب کہاں بیٹھے ہیں؟ تو آئنسٹائن نے، وہ یہودی تھا، مذہبی تھا، اور وہ ہٹلر سے بچ کے وہ امریکہ میں بیٹھا ایٹم بم بنا رہا تھا. اس نے ایٹم بم بنا کے جب دیا تو اسی کو پکڑا گیا اور اس سے سگنیچر لیے گئے. جیسے کہ پوری دنیا میں امریکہ سائنٹسٹ جو کہ ایٹمی سائنٹسٹ ہیں، ایٹمی سائنسدان ہیں، جو ایٹم بم کے اوپر بہت زیادہ جانتے ہیں اور ایٹم بم بناتے ہیں اور نئے نئے میزائلز بناتے ہیں، ان پہ پابندیاں لگواتا ہے. ایسے آئنسٹائن پہ پابندی لگوا گئی تھی کہ تم نے ظالمہ بنایا کیا ہے. ایٹم بم کی پہلی تھیوری امریکہ کو دینے والا آئنسٹائن ہے، اور وہ پھنس گیا اور اسی کو انہوں نے سزا دی. آئنسٹائن کو سوشل میڈیا پہ بیانات دلوائے گئے اور اس سے معافی منگوائی گئی کہ میری غلطی ہے کہ میں نے یہ تھیوری دی
اور اس سے تو اتنے بندے مر گئے, 2 لاکھ لوگ ایک بم میں مر گئے تھے. اب بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کو نکالیں گے. آئنسٹائن نے مذہب کا سہارا لے کے اپنی جگہ بنائی ہے, اور وہ ڈارون کی تھیوری تو اس نے خود غلط کہی تھی. آپ پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا. دعا کے بغیر حادثہ جنت میں جانے کا ثبوت ہے. دعا کے بغیر نہیں. اب آدمی دعا کر کے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ موت طے ہے, یہ روحانیت ہے, ہمارا اللہ سے تعلق ہے جناب. آگے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, ایک 80% سائنس قرآن پاک کو مان چکی ہے. آپ سٹڈی کرتے قرآن پاک اور سائنس کی تو آپ کو پتا ہوتا. اب تو آپ کے پاس سٹڈی کا موقع نہیں ہے, آپ کی تو آنکھیں کام چھوڑ چکی ہیں جناب والا. آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے. سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ. سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے, اونلی 1 سپرماٹوزوا, ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے, بوجھل کرنے کے لیے, ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ, بیسٹ پارٹ آف دی ہول, سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں, سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں, ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت, اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں, سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی. ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی, سوچنے کی اور سمجھنے کی. قرآن مجید میں جب جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, منی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم, 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی, اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا. اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی, اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا. یہ ہم حال ہی میں جانیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے سورہ نجم میں, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے, میل اینڈ فیمیل, جنس میں مذکر اور مؤنث, ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے, عربی میں لکھا ہے تمنا. اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں, سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من من یمنا, ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے, سپرم, اور پھر بنا علقات سے مدغہ, اور ان کو جنس ڈالی, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ, میل اور فیمیل. ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو. اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی, لڑکی کو پیدا کیوں کی. لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از رسپانسبل, مرد کا منی ذمہ دار ہے. تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے, بہو کو نہیں, کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از رسپانسبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں, سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا, ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں, اسٹیجز آفٹر اسٹیجز, ان 3 ویلز آف ڈارکنیس, 3 اندھیرے پردوں میں.
प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा ये 3 पर्दे अंधेरे के मानी हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब माँ के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, माँ के रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की 3 आयत पेश करूँगा, सूरह मुमिनून की, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है 3 के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुत्फ़ा में, नुत्फ़ा को रखा करार मकीन में, फिर नुत्फ़े को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुद्गा में, मुद्गा से बनाया इज़ामा, और उस इज़ामा पर हमने डाला लहम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज़ बनाई। मुख्तसर समय इसका जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को 3 के सुलाला से बनाया, नुत्फ़ा में, नुत्फ़ा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सयाल कतरा, और इसको एक करार मकीन में रखा, महफूज जगह में, करार मकीन महफूज जगह। हम जानते हैं, साइंस कहता है कि माँ के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से, और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में। अलका के 3 मानी हैं, एक है जोंक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टू क्लिंग मतलब चिपक के लटकना। अलका के 3 मानी। एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूँ कि जोंक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, माँ के ज़रिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी हैं खून का लोतड़ा। आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है माँ के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलका से बन जाता है मुद्गा। मुद्गा के मानी चबाई हुई चीज़, अ च्यूड लाइक लम्प। प्रोफेसर कीथ मूर ने एक प्लास्टिक ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स, जहाँ से नर्व्स निकलते हैं। मुद्गा को अल्लाह ताला ने बनाया इज़ामा में, इज़ामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश्त। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक नई जानदार चीज़ बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीज़ें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है। इसके बाद इंसान का मरहला स्टेज डिफरेंट है, अलहदा है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की किया मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज़ उन्हें मिली कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द 3rd एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रिफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। अगर जस्ट पास होने का है तो हम रिफ़र करते थे इंदरबीर सिंह, जस्ट पास होने के। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते, हम रिफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली। जब 3rd एडिशन, उनने नई चीज़ जो मिली कुरान और हदीस के ज़रिए, उनने अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर। सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी, और ये किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ۔ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے، پورے اعضا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے، کچھ اعضا نہیں بنے۔ اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضا بنے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ، اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ، سم سیل ڈیفرینشیٹڈ سم انڈیفرینشیٹڈ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا؟ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے، ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے، ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا، کیسے ہمیں پہچانیں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی انگلیوں کے پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID FBI CIA، جاننے کے لیے مجرم کون ہے۔ جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو، ہم آپ کے انگلیوں کے پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تغرتغ شان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے، برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہے، درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے، ریسیپٹرز ہے، جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے۔ اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسیپٹرز انٹیکٹ، پین ریسیپٹرز محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ پین ریسیپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہے، اگر پین ریسیپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے۔ پروفیسر تغرتغ شان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسیپٹرز پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا،
انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی, ہم نے تو آج ہی نہیں جانا. وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی, دوسرے سائنٹسٹ سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا, اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں, اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغا تغا شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وآخر دعوانا